बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ की तैनाती में अब कौन सी नई रुकावट सामने आई है, इसका हाल अहवाल जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर आज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का खिताब और फिर इमरान खान का इस पे रिएक्शन क्या आया, इसको भी प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार आपका आज सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहा। इत्तेहादियों की बैठक हुई है, शहबाज शरीफ साहब, और एक दूसरे पर इत्तेमाद का इजहार किया गया है। पाकिस्तान की तमाम जमातें इजहार कर रही हैं। एमक्यूएम ने भी इजहार का जो है वो किया, शहबाज शरीफ पर इत्तेमाद का इजहार किया। इसके साथ साथ फजल रहमान ने भी तायद की कि वज़ीर-ए-आज़म जो फैसला करेंगे जेयूआई साथ खड़ी है। और एमक्यूएम ने तो यहां तक कहा, खालिद मकबूल सदीकी साहब ने, कि ये इनका आईनी हक है और हमसे मुशावरत की, आपका शुक्रिया, लेकिन ये आपका आईनी हक है, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ जो है कदम के साथ कदम मिलाएंगे। और फिर शाह ज़ैन बुगटी ने ये कहा कि दस्तूर ने आपको जिम्मेदारी दी है, हम आपके फैसलों की तायद और हिमायत करते हैं। मुशावरत करना आपका जमहूरी सोच का मजहर है, जो आप पाकिस्तान की सारी जमातों के साथ खड़े हैं। फिर असलम भोतानी हैं, मोहसिन दावड़ और आफ्ताब शेरपाव ने भी वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि तमाम जमातों का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल इत्तेमाद हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। यानी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो उनकी जमात का है, उस पर इत्तेमाद और उसको तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो जीत करार दे रहा है। फिर खालिद मक्सी साहब ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। फिर सबसे जो हम इसमें नुक्ता है वो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान जो है वो सामने आया। और उन्होंने भी यकीनन वो पहले भी कहते रहे हैं कि ये हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वज़ीर-ए-आज़म का है, वो हक अदा करें, हम उनके साथ खड़े हैं। राय साहब, एक जमात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये उससे भी मुशावरत कर लेते तो शायद वाकई जमहूरियत की जीत हो जाती। लेकिन इन तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार तो किया और शहबाज शरीफ साहब भी बड़े खुश नजर आए, बाइसे फ़ख्र इसे कहा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट के अंदर, आपने उसे पूरे प्रोसेस से अलग कर दिया। और ये जो छोटी जमातें हैं, जिसकी किसी की एक सीट है, किसी की 4 सीटें हैं, और कोई तो खैर इस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद भी नहीं है, वो आज जो है वो फख्र महसूस कर रहे हैं। आज शहर इक़्तिदार में क्या हुआ है राय साहब, और ये जरूरत क्यों महसूस हुई, ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि ये आपका हक है, किसी और का हक नहीं है? तो ये किसको सुनाया जा रहा था कि कोई और ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहता है? ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को सुनाने की बात हो रही थी। खैर अब तो बात वहां से भी आगे निकल गई, क्योंकि समरी में 6 सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं उनका नाम शामिल है। ये किसको सुना रहे हैं? ये किसके लिए पैगाम था कि ये आपका आईनी हक है और आप ही इसके मुस्तहक हैं? देखिए आशमी साहब, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में इस समरी के आने के बाद भी एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। और एक छोटा सा ट्विस्ट ऐसा आ गया है जिसकी वजह से दो मुख्तलिफ ऑल टुगेदर सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। अब इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, एक तो जीएचक्यू से जो समरी मूव होती है 5-6 जनरल्स की, जाहिर है कि वो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री का एक सेरेमोनियल से रोल है। उसके बाद ये आ जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और जो भी आउटगोइंग आपका आर्मी चीफ होता है, हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतालिक उसके अपने रिमार्क्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो 6 जनरल्स की समरी भेजी गई, इन सब के मुतालिक अपनी राय का इजहार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया, उनके प्रोफेशनल करियर के हवाले से। दूसरी जानिब कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके अपने सिविल इंटेलिजेंस जराए होते हैं, हर जनरल के प्रोफाइल के मुतालिक, और हर जनरल का करियर कहां कहां उनकी पोस्टिंग रही। और हर प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर ये जो सिविल इंटेलिजेंस जराए से मालूमात हासिल की जाती हैं, इन पर इन्हिसार करते हुए आर्मी चीफ का तकर्रुर करता है। अब इसमें हाशमी साहब, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उन्हीं को आर्मी चीफ बनाना जरूरी है। यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जब सिपा सालार तैनात हुए थे तो ये सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे और उस वक्त ये आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। इसी तरह जनरल राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ बने थे तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे और इत्तेफाक की बात है कि वो भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे जब उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया था। अब हाशमी साहब, एक ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज दूसरी मर्तबा ये पूरी पीडीएम की जमातें इकट्ठी हुई, ये जो पूरा एक तमाशा लगाया गया नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले, इस किस्म के मनाजिर इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री से पहले नहीं देखे गए। यानी कभी यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि इस तरह से तमाम इत्तेहादी जमातों को बुलाया जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनसे सपोर्ट हासिल करके उनसे इस किस्म के बयानात दिलवाए जाएं जिन बयानात का आपने जिक्र किया। अब इससे जाहिर यह होता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है या सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इससे यह भी जाहिर होता है कि जो मुज़ाकरात हुए जीएचक्यू के दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान, उसमें जो मामला तय पाए उससे शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत आगे पीछे होने की भी कोशिश कर रही है। अब इसमें जो हमने बात की कि दो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, उनमें हाशमी साहब एक सिचुएशन तो जनरल आमिर के मुतल्लिक है। अब जनरल आमिर का नाम 6 नंबर पर है इस सीनियरिटी लिस्ट में और गुजरांवाला की वो कोर कमांड कर रहे हैं। अब अगर जनरल आमिर जिस तरह से आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, फिर इस तरह की खबरें भी आई कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी एक नाम तजवीज किया गया, चूंकि जनरल आमिर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं तो एक तासुर बना कि मुमकिना तौर पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो नाम तजवीज किया गया होगा वो जनरल आमिर का होगा। अब हाशमी साहब, एक लम्हे के लिए अगर आप ये फर्ज करें कि जनरल आमिर अगर आर्मी चीफ बनते हैं और बाकी 5 जो आपके सीनियर तरीन जनरल्स हैं जिनके नाम भेजे गए हैं, इनमें से ज्वाइंट चीफ एक को बना दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके नीचे जो 4 जनरल्स हैं वो सुपरसीड हो जाएंगे। सुपरसीड हो जाएंगे वो, मिसाल के तौर पर जनरल फैज हमीद सुपरसीड हो जाएंगे। इसी तरह अगर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बनते हैं ज्वाइंट चीफ तो जाहिर है कि फिर तो वो ज्वाइंट चीफ के ओहदे पर चले जाएंगे, लेकिन जनरल अजहर अब्बास जो है वो सुपरसीड हो जाएंगे। जनरल नोमान महमूद जनरल नोमान हो जाएंगे जी, वो भी सुपरसीड हो जाएंगे। और जनरल आसिम मुनीर अगर आर्मी चीफ बनते हैं और यानी जनरल आमिर अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर भी रिटायर हो जाएंगे फिर 27 नवंबर को। तो हाशमी साहब, इसका मतलब यह होगा कि जनरल फैज हमीद, जनरल अजहर अब्बास और फिर आपके जनरल नोमान ये सुपरसीड होने के बाद प्रोबेबली मुमकिना तौर पर रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर एक रिवायत समझी जाती है कि जब कोई जनरल सुपरसीड हो जाते हैं तो वो फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक रिवायत समझी जाती है, कोई आर्मी की जानिब से दबाव नहीं होता, लेकिन आम तौर पर ज्यादातर मिसालें ऐसी मौजूद हैं सिवाय जनरल सरफराज के कि जहां पर यानी ये जो जनरल सरफराज की शहादत हुई इनकी हम बात नहीं कर रहे, जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त मोस्ट सीनियर जनरल थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी। लेकिन आमतौर पर यह समझा जाता है कि सुपरसीड होने के बाद जनरल्स रिटायरमेंट ले लेते हैं। जैसे जनरल अशफाक ने रिटायरमेंट ले ली थी जब वो सुपरसीड हुए थे, ऐसे ही जनरल रमदे जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बनाया गया था आर्मी चीफ, तो उन्होंने भी सुपरसीड होने पर रिटायरमेंट ले ली थी। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर जनरल आमिर आर्मी चीफ बनते हैं, जिस तरह से कुछ लोग सुजेस्ट कर रहे हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी की जो राय है उसको कोई ज्यादा अहमियत दे दी जाएगी या आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो नाम तजवीज किया गया वो नाम ऊपर आ सकता है, तो इस पूरी सिचुएशन में एक इसके साथ जुड़ी हुई सिचुएशन ये भी है कि ये जनरल सुपरसीड होने के बाद रिटायर भी हो सकते हैं, और अगर रिटायर ना हुए तो फिर ये एक ऑल टुगेदर एक और डिफरेंट किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अब इसमें हाशमी साहब एक और जो सिचुएशन बहुत अहम है, बहुत हसास नोयत की जो सिचुएशन है वो ये है कि एक इतला ये भी है कि मुमकिना तौर पर कैबिनेट से यह मंजूरी ली जा सकती है कि शहबाज शरीफ को यह अख्तियार दिया जाए कि वो एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल का, किसी भी आर्मी चीफ का, किसी भी फौजी अफसर का टेन्योर बढ़ा सकते हैं, उसकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा सकते हैं।
اب موجودہ صورتحال میں یہ جو کیبنٹ کا اجلاس ہے، اس حوالے سے جو اطلاع ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر جنرل عاصم منیر کے لیے، یعنی یہ جو ایک شک ہے جس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیف سائیڈ کے طور پر، تاکہ اگر کسی وقت پر تقرری چیلنج ہو تو یہ بتایا جائے کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ مدت ملازمت بڑھا دی تھی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کا ایک ادر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے فوج کے اندر جو پورا ایک سینیورٹی کا نظام ہے، فوج کے اندر جو ایک ڈسپلن ہے، بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی ایک ان کی تجویز ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس طرح سے مدت ملازمت بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب اس کے اندر ہاشمی صاحب ایک اور سچویشن یہ ہے جس کے متعلق لوگ بات کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے طور پر تعینات ہو اور جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں یہ پھر جوائنٹ چیف بن جائیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن جائیں۔ اور اس حوالے سے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی 3 ویڈیوز کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو آخری 3 الوداعی دورے تھے، ان تینوں دوروں میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جو فوٹیج، جو ویڈیو جو جاری کی گئی ISPR کی جانب سے، یعنی بظاہر تو وہ جنرل باجوہ کے الوداعی دوروں کی فوٹیج تھی، لیکن اس میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی بڑے نمایاں انداز میں دکھایا گیا، اور یہ بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ ISPR کی جانب سے جو فوٹیجز جاری کی جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی آرمی چیف ہو، تو اس میں صرف آرمی چیف کو ہی نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے، باقی جو وہاں پر اہم ترین آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے نمایاں کر کے نہیں دکھایا جاتا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ادارے کی ایک پالیسی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جو یوم شہداء کی تقریب تھی، یہاں بھی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بڑے واضح انداز میں دکھایا گیا، تو اس وجہ سے کچھ لوگ اب یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ تاثر بنائے ہوئے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ان اینی کیس 4 سٹار جنرل تو بن جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آرمی چیف بنتے ہیں یا جوائنٹ چیف بنتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون نے تو اپنی چوائس جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے شو کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جائے۔ لیکن جیو آپ یہ کہہ لیں کہ جو بیچ میں جنرل عامر کا نام بیچ میں سامنے آیا ہے، یہ بڑی ایک معنی خیز قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے DGISI 2 دن میں 2 مرتبہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف بھی دوڑے دوڑے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے اور 1.5-2 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے، ایک جنرل یہ والے جو ہیں ان کو آپ آرمی چیف بنا دیں، ایک کو آپ جوائنٹ چیف بنا دیں۔ لیکن اب اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ بیانات دلوائے گئے آصف علی زرداری سے، فضل الرحمان سے، ANP سے، MQM سے اور جو دیگر جماعتوں سے ہے، کہ ہو سکتا ہے جو فارمولا ڈسکس کیا گیا جوائنٹ چیف کے لیے اور آرمی چیف کے لیے، ہو سکتا ہے شہباز شریف اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اچانک کوئی مس ایڈونچر کر دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے اندر ایک اور جو ٹوسٹ ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پیچیدہ نوعیت کا ہے، کیونکہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ سمری جب ان کے پاس کوئی بھی جاتی ہے، کوئی بھی سمری، تو 15 دن تک وہ اس کی منظوری روک سکتے ہیں، 15 دن تک۔ اس کے بعد 15 دن کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے پاس یہ ٹائم فریم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر غور کر رہا ہوں 15 دن تک۔ اس کے بعد وہ سمری کو واپس بھجوا سکتے ہیں کہ اس کو ری ڈرافٹ کیا جائے، یا میں اس کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ایک لیگل فلا ہے، اس کو آپ ری ڈرافٹ کر کے بھیجیں، اور جب وہ ری ڈرافٹ کر کے بھیجی جاتی ہے دوبارہ سے صدر کو، تو پھر تقریباً 10 دن صدر اس کو مزید روک سکتے ہیں، اور اگر کل ملا کر 25 دن گزر جائیں تو وہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹومیٹکلی وہ سمری جو ہے وہ منظور سمجھی جاتی ہے، یعنی پھر وہ منظور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دن کی ایک ونڈو صدر عارف علوی کے پاس موجود ہے اس سمری کو روکنے کے لیے۔ اگرچہ پاکستان کے اندر اس طرح سے GHQ کی کسی سمری کو روکنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، ایسی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ لیکن رائے صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی نا آصف علی زرداری صاحب کی، یہ انٹری ہوئی ہے، اور یہ بڑی ایک ہمیشہ سے جب یہ ان کی انٹری ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کام
میں توجہ آپ کی دلواؤں گا اس بیان کی طرف خواجہ آصف نے جو دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی رائے ترجیح میں پہلے نمبر پر ہوگی۔ زرداری صاحب کا جادو پھر کہیں چل گیا ہے، سب کو انہوں نے منا لیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے جو آپ جنرل عامر کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں، یا آصف علی زرداری کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ رائے صرف جس نام کے حوالے سے ہو، یا پھر کوئی رائے ایسی ہے جس کو نون لیگ نے اصولی طور پر مان لیا؟ کیونکہ رائے صاحب، ہمیں بینگ اے پاکستانی اور جہاں پر ہم بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ سیاست کے اندر اب ان کی بقا ان تمام سیاسی جماعتوں کے اکٹھے رہنے میں ہی ہے، کیونکہ خان صاحب نے جس طرح ان کو ایکسپوز کر دیا کہ تنہا رہ کر جنگ نہیں لڑ سکتے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر آصف علی زرداری ان کو منا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، اور اب حکومت کے اندر بھی اسی نقطے کے اوپر تو موجود ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں آشوی صاحب، آصف علی زرداری کی جو انٹری ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کے بظاہر دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو وہاں پر فوٹو شوٹ کروایا گیا، جو ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں آصف علی زرداری بھی کہکے لگا رہے ہیں، شہباز شریف بھی کہکے لگا رہے ہیں، تو یہ ایک آصف علی زرداری نے اپنے متعلق جو ایک پرسپشن بنوایا ہے، اور بڑی محنت سے کچھ صحافیوں کو بھی استعمال کیا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، تو ایک تو یہ کریڈٹ لینے کی جنگ تھی۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں میں جب گیا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو یہ جو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ سچویشن بنی ہوئی تھی نئے آرمی چیف کے معاملے پر، یہ جو ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا، میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ ڈیڈ لاک میں نے ختم کروا دیا۔ ایک تو یہ کریڈٹ کی جنگ تھی۔ دوسرا، چونکہ اب سمری میں جو جی ایچ کیو سے موو ہوئی اس میں جنرل عامر کا نام بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے بھی اب یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے یہ ایک نام تجویز کیا گیا، اور آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کی جانب سے اس تاثر کی کوئی واضح تردید یا آپ کہہ لیں کہ وضاحت وہ نہیں آئی۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں جنرل عامر، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل عامر کو اگر آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو وہ کوئی میرٹ پر نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اب اس پوری سچویشن میں جو آپ نے کہا کہ کیا آصف علی زرداری نے رام کر لیا، ہاشمی صاحب، یہ تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی جس طرح سے پہلے تمام معاملات میں ایک بندر بانٹ کیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ابھی اسی پوری سچویشن میں فضل الرحمان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سمدھی کو گورنر کے پی بنوا لیا۔ اس سے پہلے اپنے جو داماد ہیں وہ پشاور کے میئر بن گئے۔ اس کے علاوہ جو فضل الرحمان کے پورے اہل خانہ اور پورا خاندان جو ہے ان کو نوازا گیا ہے، حالانکہ فضل الرحمان خود پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ الیکشن نہیں جیت سکے تھے۔ لیکن آصف علی زرداری، ظاہر ہے کہ اب یہ جو سیاست کا ایک سین تھا جو کہ آرمی چیف کی تقرری پر سیاست کی جا رہی تھی، اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں، تو اس کی اپنی ایک معنی خیزی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک تقرری کے اوپر عمران خان صاحب کے تحفظات ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس ایک تقرری پر تحفظات ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ صدر عارف الوی صدر تو ہیں لیکن ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے، اور اگر صدر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس تقرری کو روکا، اور دوسری جانب جی ایچ کیو کے اندر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو جنرلز آرمی چیف نہیں بنیں گے یا جو جنرلز جوائنٹ چیف نہیں بنیں گے تو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ نہ لیں، تو ایک اضطراب تو ادھر بھی ہوگا۔ تو اس پوری سچویشن میں پھر عمران خان صاحب کا 26 نومبر کا جو دھرنا ہے جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میرا سیاسی کلائمیکس ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے۔ پھر ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب اب یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی میرے ساتھ رابطے میں ہیں نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر۔ میں اس پہ کچھ ڈیٹیلز پہلے رکھ دوں سامنے، پھر اس پہ کمنٹ بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ رائے صاحب ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری پر عمران خان کا صدر کے ساتھ مل کر کھیلنے کا فیصلہ، یہ کیپشن لگایا گیا ہے، یہ پاکستان کے میڈیا نے جس نے رپورٹ کیا، اصل میں کیا کہا گیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہم تقرری کی سمری سے متعلق صدر سے رابطے میں ہوں اور مجھ سے مشورہ کریں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ عام تقرری پر وزیر اعظم ایک مفرور کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا ہے،
میں تو اپنی جماعت کا سربراہ ہوں، تو صدر بھی مجھ سے ضرور بات کریں گے۔ میں نواز شریف کی نیت پر شک کرتا ہوں، میرا کیا تعلق کہ کون آرمی چیف بنے، جو میرٹ پر بہترین ہے اسے بنا دو۔ مجھے کون سے اپنے کرپشن کیسز ختم کرانے ہیں یا الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے۔ نواز شریف جیسے بھی آرمی چیف چنے گا وہ پہلے دن سے متنازع ہو جائے گا، اور نواز شریف امید کر رہا ہے کہ ایسا آدمی لاؤں گا جو عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرے۔ صدر اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم قانون کے اندر رہ کر کھیلیں گے، جو بھی کریں گے آئین اور قانون کے درمیان رہ کر کریں گے۔ یہ 90 کی دہائی کے سیاستدان ہیں، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر آئیں اور انہی سے مدد مانگیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری موصول ہوئی اور کسی بھی وقت اس سمری پر فیصلہ متوقع ہے، یہ اس طرح رپورٹ کیا گیا ہے پاکستان کے میڈیا پہ، اور جو خان صاحب نے کہا رہا ہے صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین، آپ نے جس طرح خود بھی کہا کہ 15 روز کے اندر اس چیز کو فائنلائز کر دیا جائے گا، لیکن لیگلی کس طرح مشورہ کرنا ضروری ہوگا؟ بہت ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب کو بھی بلا کر پوچھا جاتا، اگر مشاورت آپ سب سے کر رہے ہیں، اگر آپ مجرموں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، اشتہاریوں سے بھی کر رہے ہیں، جو ضمانت پر باہر ہیں ان سے بھی مشاورت ہو رہی، تو خان صاحب سے بھی ہو جاتا۔ لیکن یہ جو بات ہوئی ہے، ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ میں راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا اور پھر مشاورت بھی ہوگی۔ آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا 26 تاریخ کا دھرنا اہمیت اختیار کر جائے گا چونکہ وہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوں گے، ایک پریشر بلٹ اپ کیا جا سکتا ہے، یا پھر اب اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے، اب ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ ہاشمی صاحب، تحریک انصاف کا جو وکلاء کا ونگ ہے، ان کے رہنما نے تو یہ کہا ہے کہ ایک تقرری اگر وہ آرمی چیف بنے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی اور صدر روک لیں گے، اس تقرری کو روک لیں گے۔ یعنی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ صدر عارف الوی اس تقرری کو روک سکتے ہیں اور ان کے پاس آئینی اختیار ہے، اور یہ الفاظ بھی بول رہے ہیں ٹی وی پروگرام میں، جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ صدر یہ تقرری روک لیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ صدر کے لیے آسان نہیں ہوگا، ایک جی ایچ کیو کے متعلق اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے تو اس کے لیے بڑا، آپ کہہ لیں کہ دل گردہ چاہیے، بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا اگر صدر عارف الوی اس سمری کو روکنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کیس اگر اس قسم کی تقرری ہوتی ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس تقرری کو کنٹروورشل بنایا کس نے؟ یعنی کبھی بھی آرمی چیف کی تعیناتی ہمیشہ سے اہم تو ہوتی ہے، پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے بدقسمتی سے ایک آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر۔ یہ تو ہوتا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری اہم ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی آرمی چیف کی تقرری کو اس طرح سے کنٹروورشل نہیں بنایا گیا جس طریقے سے اس مرتبہ نون لیگ نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک ٹویٹ کر کے یہ بھی بتانا پڑا کہ ہم نے سمری بھیج دی ہے۔ خواجہ آصف تو کہہ رہے تھے کہ نہیں بھیجی، مریم اورنگزیب بھی، یعنی اس کے اوپر بھی یہ چیزوں کو منفی انداز میں پلے اپ کر رہے تھے۔ تو ہاشمی صاحب، اب ڈی جی آئی ایس آئی 2 دن میں 2 مرتبہ جس طریقے سے وہاں پر گئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور پھر جو امینڈمنٹ لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں آرمی ایکٹ کے اندر، یا جس کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ اگر ایک تقرری ہوئی تو پھر وہ صدر عارف الوی کو کہیں گے کہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک تاثر ہے جو کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی پر انٹرویو کے دوران بھی دیا اور صحافیوں سے گفتگو کے دوران بھی دیے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 26 نومبر کو میری سیاسی جدوجہد کا ایک کلائمیکس ہے۔ تو خان صاحب، اگر تو معاملات تمام سیٹل ہو چکے ہوتے، اگر خان صاحب اس بات پر ایگری کر چکے ہوتے کہ یہ جو 6 سینئر ترین جنرلز ہیں ان میں سے کسی کو بھی آرمی چیف بنایا جائے تو خان صاحب کے کسی قسم کے تحفظات نہیں ہوں گے، تو پھر خان صاحب یہ نہ کہتے کہ 26 نومبر کو ہماری سٹرگل کا ایک کلائمیکس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آسان نہیں ہیں۔ شہباز شریف کے ظاہر ہے کہ اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا، اسی وجہ سے یہ جو 2 دن سے تماشا چل رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، یعنی پورا 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک صبح کا ٹائم سیشن ہوتا ہے، پھر شام کو ان کو عشائیہ دے دیا جاتا ہے۔ آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے، آپ کے ملک کے دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن یہاں پر فوکس صرف یہ ہے، پورا فوکس یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے،
اپنی مرضی کی تقرری کرنی ہے. ایون جی ایچ کیو کو کچھ حلقے کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا, شہباز شریف کوئی مس ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں اور شاید اس ایگریمنٹ سے بھی پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں. اگرچہ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ پچھلے 4-5 دن میں جو ایک ماحول بنا کہ شاید جی ایچ کیو اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ ماحول بھی ایک آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہو کہ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں تھا تقرری کرنا, اور جی ایچ کیو نے کوئی فل ٹاس بال شہباز شریف کو یا شریف خاندان کو نہیں دی. لیکن اس میں ابھی یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی حتمی ہو گئی ہے. اس کے اندر ابھی ایک گلچ ہے اور دیکھنا ہے کہ اب عمران خان صاحب اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور صدر عارف الوی پھر کس حد تک جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ملک کے لیے تو اچھی نہیں ہے کہ اس قسم کی جو تقرری ہے وہ کسی بھی حوالے سے کنٹروورشل بنے, لیکن اس کی پوری ذمہ داری نون لیگ پر عائد ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد نہیں ہوتی. اچھا راجہ صاحب, آج آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے شاید یہ اپنا آخری خطاب کیا تھا اور ان کی یہ تقریر جو ہے وہ 80% سیاست کے گرد گھومی ہے. انہوں نے کیا کہا, اہم نکات میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس پر بات بھی ہم کرتے ہیں. مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی ناکامی تھی. پچھلے سال فروری میں فوج نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. عدم مداخلت کے فیصلے کا خیر مقدم کرنے کی بجائے شدید تنقید اور غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی, جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. ملک میں بیرونی سازش ہو یا آرم فورسز ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی, یہ ناممکن ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فوج نے اپنا کتھارسس شروع کر دیا. امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی. 2008 میں جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ, 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے والی پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا, اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. راجہ صاحب, یہ باتیں ہیں جو ہمارے ملک کے سپاہ سالار آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے ہیں, اور ہمیں اور پاکستان کی قوم کو یہ سمجھائیں کہ فروری سے پہلے فوج کی مداخلت اب خود جو ہے, اب تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ملک کا سپاہ سالار یہ کہہ رہا ہے کتھارسس کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے تاریخ کا ایک جو واقعہ ہے, ایک سانحہ جو ہے, اور جو فال آف ڈھاکہ ہے اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا, اور اس میں بھی سول حکومت یعنی پاکستان کے سیاسی کرداروں کو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے. حالانکہ بہت سارے دیگر فیکٹرز بھی تھے جو ہوئے جس وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا. راج صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں یہ آخری تقریر, آخری پیغام, آخری کوشش, کیا کہیں گے؟ کیونکہ الیکشن اس ملک کے اندر جب بھی ہوں گے, خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور اقتدار میں آئیں گے, اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ اس تقریر کے بعد لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو مل جائے گی, یا ابھی بھی جھکاؤ کسی کی طرف ہے؟ اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ کتھارسس کی, فوج کے خلاف جارحانہ رویہ, راہ فرار, اور سب جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ سازش باہر سے بیٹھے کرداروں نے کی اور ملک میں ہینڈلرز, یہ ہمیں کسی سیاسی منطقی نتیجے کی طرف لے کر جا رہی ہے, یا ابھی بھی حالات اسی طرح چلیں گے آگے؟ ہاشمی صاحب, اس میں ایک بات یہاں تک تو درست ہے کہ 1971 کی جو جنگ تھی اس میں پاک فوج کے جوان بڑی بہادری کے ساتھ لڑے, اور بھارتی افواج کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے بھی پاکستانی افواج کی, پاکستانی جوانوں کی بہادری کی تعریف کی. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں ایک واقعہ تو ایسا بھی ہے جس میں ہمارے ایک کرنل صاحب نے ایک خط میں گولی لپیٹ کر اپنے دشمن کمانڈر کو بھیجی تھی. وہ ایک پھر لمبا واقعہ ہو جائے گا, اگلے اس میں جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا, اگلا پروگرام, اس میں سنائیں گے. لیکن ہاشمی صاحب, اگر تمام واقعات کا جائزہ لیا جائے, یعنی ہمارے جوان, ہماری افواج کے آفیسر, وہ تو بڑی بے جگری سے لڑے, لیکن وہ اگر آپ 1971 کے حالات کے متعلق جو تحقیقات کی گئیں, جو کمیشن بنے, اگر آپ ان کے نکات کا جائزہ لیں تو اس وقت کی جو ملٹری قیادت تھی وہ اس کی ذمہ دار تھی. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاستدان ذمہ دار نہیں تھے, لیکن پرائمریلی
جو سب سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ اس وقت کی فوجی قیادت پر عائد ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ فوجی قیادت کے حوالے سے بات کرنا پاکستان کے اندر کبھی بھی آسان نہیں رہا، تو مختلف کتابیں لکھی گئی، مختلف تاریخی حوالے جو ہیں وہ دیے گئے، اگرچہ وہ تاریخی حوالے کوئی زیادہ آرام سے یعنی زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب یہ تقریر کی کہ فوج کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا اور فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا اور اب اس بیانیے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بیانیے سے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہاشمی صاحب مجھے تو ایک لمحے کے لیے یہ لگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا مخاطب میاں نواز شریف اور مریم نواز ہیں۔ میں آپ کو یہ سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں، مجھے لگا کہ جناب باجوہ کا مخاطب میاں نواز شریف اور مریم نواز ہیں، کیونکہ فوج کے خلاف جو بیانیہ بنایا تھا عمران خان صاحب نے تو کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا براہ راست نام نہیں لیا، اگرچہ ان کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی جس کے متعلق خان صاحب نے 6 مہینے میں بتایا، لیکن کبھی بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام کبھی بھی انہوں نے نہیں لیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا جو نام لیا وہ بھی اس وقت جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے ایک مرتبہ بھی انہوں نے براہ راست مخاطب نہیں کیا۔ میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے بارہا کہ جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم اقتدار میں آ کے آرٹیکل 6 کے تحت آپ کے اوپر مقدمہ چلائیں گے۔ مریم نواز نے پاک فوج کے خلاف ٹویٹس کیے اور یہ ٹویٹ بھی کیا کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت کے اور پاک فوج سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں جب وہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہار گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب باجوہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، وہ تو بنایا شریف خاندان نے، اور صرف شریف خاندان نے نہیں بنایا، یہ ایک سسٹمیٹک نیریٹو تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور فوجی قیادت یقیناً سمجھتی ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ وہ تمام قوم پرست عناصر جن کے متعلق فوج نے پوری پاکستانی قوم کو بتایا کہ یہ ایسے قوم پرست عناصر ہیں، یعنی تمام نہیں لیکن ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فوج کے مطابق فوج مخالف اور ریاست مخالف سیاست کرتے ہیں، تو پی ڈی ایم نے اور شریف خاندان نے ان کو اکٹھا کیا اور فوج کے مخالف تقریریں کروائیں، کوئٹہ جیسی حساس جگہوں پر، بلوچستان جیسی حساس جگہوں پر، اسی طرح آپ کا جو سابق فاٹا ہے یہاں پر، اور پھر پی ٹی ایم جن کے متعلق فوج نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا، فوج نے کہا کہ یہ ریاست مخالف کام کرتے ہیں، منظور پشتین وغیرہ، لیکن وہی آپ دیکھیں کہ ان سب کو ملا کر فوج کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی ہے جس کا ذکر جناب باجوہ کر رہے ہیں، اور فوج کو عوام سے دور کرنے کی اگر کوئی سازش ہوئی ہے، وہ تو میاں نواز شریف نے کی، اور جس وقت یہ سازش ہو رہی تھی اس وقت عمران خان صاحب اس سازش کے درمیان ڈھال بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، عمران خان صاحب اور فوجی قیادت کا ایک پیج تھا، اس وجہ سے فوجی قیادت کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میاں نواز شریف کی سازشوں کے باوجود کبھی بھی عوام میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ ہم سب کو یاد ہے کوئٹہ والی تقریر کہ یہ باڑ اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور ابھی وہی محسن داوڑ، اگین میں کہتا ہوں یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو فوج نے کہا تھا کہ یہ لوگ ریاست مخالف ہیں اور ریاست کے دشمن ہیں۔ دوسرا ہاشمی صاحب، جو جناب باجوہ نے کہا کہ فروری 2021 کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاست سے دور ہو جائیں گے، لیکن ہاشمی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ کا جو اپنا دور تھا اس وقت تک بھی فوج سیاست میں ملوث تھی، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک بھی فوج سیاست میں ملوث تھی۔ تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی سوال جواب ہونا چاہیے، یا اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہیے تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ ان کا جو دور تھا اس کے تقریباً 5 سال 3 ماہ تک فوج سیاسی رہی۔ جناب باجوہ کی بات سے تو یہی مطلب نکلا کہ فیبرری 2022 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فوج سیاست میں عمل دخل نہیں دے گی۔ تو جناب باجوہ کا جو پورا یہ مدت ملازمت تھی، پورا ٹینیور یہ 6 سال کا تھا، تو یہ جو باقی 5 سال اور تقریباً 3 مہینے 4 مہینے بنتے ہیں، تو اس کو وہ ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت اگر فوج نے سیاست میں مداخلت کی جس کا جناب باجوہ نے خود کہا، تو اس کے اوپر کوئی سوال جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس وقت اس کی ویلڈ ریزن کیا تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس یا فوج کے پاس۔ تو اس طرح
بالکل ٹھیک ہے۔ सवालात बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं। यानी जनरल बाजवा का एक अलविदाई तकरीर थी, एक अलविदाई इवेंट था, वो खामोशी से चले जाते तो शायद ये सवालात ना खड़े होते। ये इस किस्म की तकरीर शायद इस मौके के ऊपर मुनासिब नहीं थी। यौम शोहदा का इवेंट था, अगर वो चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी होती जो कि 29 नवंबर को होनी है, उसके बाद वो खामोशी से चले जाते तो प्रॉबेबली इस तरह के सवालात ना खड़े होते। और अब इतला ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने इसके जवाबात देने हैं। एक तो ट्विटर के ऊपर भी उनके रहनुमाओं ने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने रिएक्ट किया है, और जाहिर है कि अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो ये ओवरऑल जनरल बाजवा की बात या किसी भी आर्मी चीफ की बात नहीं है, ये हमारी फौज है, पाकिस्तानियों की फौज है। ये फौज मजबूत रहेगी तो पाकिस्तान मजबूत रहेगा, ये फौज मुस्तहकम रहेगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम रहेगा। लेकिन अब ये जो सवालों के जब जवाब आएंगे तो इससे जाहिर है कि हमारा इदारा भी अफेक्ट होगा। जवाब तो आएंगे, अब जाहिर है कि सवालात उठाए हैं जनरल बाजवा ने, तो जवाबात आएंगे तो फिर हमारा इदारा बतौर फौज बतौर इदारा भी अफेक्ट होगी। बहुत शुक्रिया आसिफ। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ने इजाजत दीजिए।